अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आज का शो जी हमारा बड़ा स्पेशल शो होने वाला है और उसकी वजह ये है कि आज हम ज़रा नज़र डालने वाले हैं पीछे, और वो इसलिए डालने वाले हैं क्योंकि आज का जो शो है वो हमारा 2022 का आखिरी शो होने वाला है और आज के बाद जब हमारी मुलाकात होगी तो वो 2023 में होगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक रैप अप आपकी खिदमत में पेश कर दें या फिर एक रिव्यू उसको कहेंगे कि पूरा साल पाकिस्तान में किस किस्म के हालात रहे, सियासत में क्या होता रहा, लोगों की ज़िंदगियां कैसे गुजरती रहीं, उनमें क्या तब्दीली आती रही, इन्फ्लेशन के क्या हाल रहे, महंगाई ने किस तरीके से लोगों को सताया, लोगों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया। खेल के मैदान ऐसे मैदान होते हैं जहाँ से अच्छी खबरें पाकिस्तानियों के लिए आती हैं, तो उसको मिस नहीं किया जा सकता। वहाँ पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या होता रहा, क्या पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खबरें जो हैं वो वहाँ से आए। तो एक अहाता जो है हम करने की आज के प्रोग्राम में कोशिश जो है वो करेंगे, एक नज़र ज़रा इस पूरे साल के ऊपर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं इस्लामाबाद में आया तो मैंने कहा थोड़ी सी बारिश जो है लाहौर के लिए अल्लाह से रिक्वेस्ट करके भिजवाई जाए। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत तो बारिश शुक्रिया। ने मौसम की, लाहौर को शदीद जरूरत थी बुखारी साहब, स्मॉग से छुटकारा इसी तरह से मुमकिन था। वो बहुत सारी जो वायरल बीमारियां हैं उनसे भी निजात होगी मुमकिन। तो आज आपने जैसा अपने बयानिए में कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम आज इसलिए होगा कि पूरे एक साल को हमें रिव्यू करना है। हाँ। तो मेरे ख्याल से आगाज करते हैं ये कि सियासी तौर पर ये साल जो है वो कैसा रहा है। जैसा आपने अपने इंट्रो में भी कहा है, तो सियासी तौर पे तो ये बहुत ही इवेंटफुल साल था क्योंकि इसमें वो सब कुछ हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। मिसाल के तौर पे आज तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पास नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ, ना किसी प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी कराई गई। इस तरीके से छुट्टियां और बहुत सारे तरीकों से होती रही हैं जो सियासी भी नहीं थी, आईनी भी नहीं थी, कानूनी भी नहीं थी, लेकिन ये जो है ये बाकायदा एक आईनी प्रोसेस के जरिए जो है वो चूंकि हुई है, इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन उसके जो पस मंज़र है उसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पीडीएम की तश्कील तो एक साल पहले पाई थी और आसिफ जरदारी साहब उसके यानी रूहे रवां थे और उन्होंने दो बड़ी मुतहारब पार्टियां जो पहले होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और कर्टसी मौलाना फजल रहमान जो JUI के चीफ थे, 13 जमातें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो गई। लेकिन पिछले साल के खात्मे से पहले वो फिर बिखर गई थी, लेकिन फिर इस साल के आगाज में वो दोबारा इकट्ठी हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश हो गई। लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ है जिसने सूरत हाल को बिगाड़ भी दिया और एक अजीबो गरीब किस्म का मंजरनामा हमारे सामने था। आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे उस वक्त के, उन्होंने मॉस्को का दौरा किया था, जिस दौरे के बारे में यकीनी तौर पे अमेरिकन खुश नहीं थे क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में हो रहा था जब यूक्रेन की जंग जो है उसका आगाज होने वाला था। बल्कि इनफैक्ट जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां थे उससे अगली सुबह यूक्रेन पे हमला कर दिया था रूस ने। हाँ। तो इन हालात के पस मंजर से अगर आप देखें फिर आपको पता चलेगा कि एक साइफर का बयानिया बनाया जनाब इमरान खान साहब ने। आपको ये याद होगा कि पीडीएम जब तश्कील पाई थी एक साल पहले, तब भी उनका जो एजेंडा था उसमें दो चीजें शामिल थी कि हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत और इमरान खान से उनकी जान छूट जाए। उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी था कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने उस साफर बयानिए के से ये साबित करने की कोशिश की गई कि पहले साजिश तैयार हुई अमेरिका में और हवाला था वो जो हमारे सफीर थे असद मजीद साहब, उनकी मुलाकात जो वहाँ के डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के बंदे से हुई थी जिसका नाम डोनाल्ड लू था। मुझे और मेरे साथ बहुत सारे वो लोग जो समझते हैं कि डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड कैसे बिहेव करती है, उनको ये समझ आ गई थी कि अगर अमेरिका ने रिजीम चेंज करनी होती तो वो सफीर को बुला के ये सब कुछ नहीं कहते कि वो अपनी हुकूमत को बता दे कि अमेरिका साजिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का उन्होंने साइफर का बयानिया बनाया और 7 मार्च को गालबन जो उन्होंने पब्लिक रैली से एड्रेस किया इस्लामाबाद में, उसमें वो जेब से खत निकाल के लहराया था, अगर आपको याद हो। साइफर की तफसील हम बहुत सारे प्रोग्रामों में अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं,
لیکن مختصراً میں یہ بتاؤں آپ سے کہ وہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے جسے سائفر کہتے ہیں، جو کسی بھی ملک میں پاکستان کا سفیر جو ہے وہ اپنی وہاں کے آفیشل سے ملاقات کے بعد کوڈڈ زبان میں بھیجتا ہے، جسے فارن آفس میں بیٹھ کے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ وہ ڈی کوڈ جب ہوا تو ہمارے ملک کے جو بڑے ہونہار قسم کے سابقہ وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے پھر اپنے دماغ کے لٹو ہلائے اور وہ بالآخر وہ سائفر کا بیانیہ جو ہے وہ تشکیل پایا، کیونکہ وہ سب کچھ اس میں نہیں تھا سائفر میں، جس کو خان صاحب نے بنیاد بنا کے کہا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش تیار کی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں کی جو عسکری قیادت تھی وہ سازش کا حصہ بنی، اور اس کے بعد عدم اعتماد جو ہے ان کے خلاف لایا گیا۔ یہ بیانیہ مکمل طور پر جھوٹ پر مبنی تھا، اس لیے کہ اس دن سے 2 مہینے پہلے خود خان صاحب نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، میرے خلاف لے کے آؤ ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو آپ سازشیں کر رہے ہیں جلدی سے لے کے آئیں۔ یاد ہے آپ کو؟ بالکل تو یاد پھر ہے۔ یہ کہنا کہ امریکہ کے اس سائفر کے بعد یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح۔ اچھا بخاری صاحب، یعنی کٹ اینڈ شارٹ ہم یہ کہیں کہ یہ بڑی انہونیوں کا سال رہا ہے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، پھر جس طریقے سے خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا سائفر کا، یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس طریقے سے کسی پرائم منسٹر نے آ کے کہا کہ امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت کا تختہ جو ہے وہ پلٹ دیا ہے۔ اچھا، جب ہم سیاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا بخاری صاحب، تو پنجاب ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ رہا۔ پنجاب کے لیے ان مائی اوپینین یہ سال کچھ اچھا رہا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کی کرسی کے ساتھ جو اس سال میں ہوتا رہا ہے، اور جتنی انسٹیبل قسم کی سچویشن پنجاب میں ہم نے دیکھی، انسٹیبلٹی دیکھی کہ کوئی وزیر اعلیٰ آتا رہا، کوئی جاتا رہا، جو آتا رہا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ مطلب پنجاب میں جو ہے وہ بڑی انسٹیبلٹی کی سی صورتحال جو رہی ہے، شاید اس سے پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے اگنور یا پھر پنجاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا ہوگا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کا آپ نے بات کی، یقینی طور پہ یہ سال پاکستان کے لیے بڑا تباہ کن رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک بات کہی جاتی تھی، وہ جب جادو ٹونے کی بات ہوتی تھی تو اس میں ایک جملہ یہ بھی آتا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے بزدار کو ہٹایا تو آپ بھی وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ وہ میرے خیال سے کوئی 90-95% تو بات ٹھیک تھی، اور ہوا بھی ایسے ہی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب نے 4 سال تک اپنی ضد کے تحت، یا اپنے اس جو کہیں سے ان کو یعنی درفنتنی تو میں نہیں کہوں گا، جو انہیں ایک خیال آیا تھا کہ بزدار کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ میری وزارت عظمیٰ قائم رہے، انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر تفریق پیدا کی، چونکہ ان کی پارٹی کے جو سٹالورٹس لوگ تھے وہ ان کو آ کے بتاتے تھے کہ ان کی حکومت میں نہ گورننس ہو رہی ہے، کرپشن ریمپٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن جیتے تھے 2018 کا، تو بہت سارے سٹالورٹس پی ٹی آئی کے جو ہے وہ امیدوار تھے چیف منسٹر کی پوزیشن کے۔ شاہ محمود قریشی صاحب امیدوار تھے، علیم خان امیدوار تھے، چودھری پرویز الہی امیدوار تھے، ایز این ایلائی چودھری سرور امیدوار تھے۔ تو ان سب کو ایک طرف پھینک کے یا ایک طرف کر کے بزدار صاحب کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا تھا۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑا سرپرائز تھا جو ملا تھا ہمیں، بزدار صاحب کی شکل میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب آ جائیں گے۔ صحیح بات ہے، اور یہ پھر جو کہ یہ بڑے ہی مسٹیریس حالات میں ان کا تقرر ہوا تھا، لہٰذا اس سے زیادہ مسٹیریس حالات میں ان کی روانگی ہوئی ہے۔ ان کی روانگی کے بعد پھر پنجاب کی جو کشتی ہے وہ باقاعدہ ہچکولے کھا رہی ہے، کبھی اس کے اوپر حمزہ شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں چیف منسٹر، کبھی پھر عدالت جو ہے پرویز الہی صاحب کو بنا دیتی ہے، اور اب پھر یہ خطرے سے دوچار ہے۔ اسی سال میں نہ صحیح لیکن اگلے سال کے اوائل میں ہی کچھ نہ کچھ پنجاب میں ہونے والا ہے۔ تو پنجاب کے اعتبار سے تو یہ صورتحال بہت خوفناک ہے۔ پنجاب کا فیصلہ نہیں ہونے کو دے رہا، مطلب اس سال تو یعنی پنجاب کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، تو پھر اگلے سال سے امید رکھی جائے کہ کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا پنجاب کے حوالے سے۔ وہ اس کے بارے میں صرف ایک ہی عرض کروں گا، وہ شاعر کا جملہ ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے بس، صبح گیا کہ شام گیا۔ حکومت نے پنجاب کی جانا تو ہے، وہ کل جاتی ہے، اگلے ہفتے جاتی ہے، اس سے اگلے ہفتے جاتی ہے، وہ تو ہم دیکھیں گے۔ اور ایک اور بات جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ ہے کہ اسی سال نے آڈیو ویڈیو لیکس کا جو سیزن دیکھا ہے، اس نے بھی سیاست کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اس نے ایوان اقتدار کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے۔
یہ بدعت جو ہے یہ شروع کی تھی پی ٹی آئی کے میڈیا ہینڈلرز نے. کوئی اس کے بارے میں ابہام نہیں ہے, کوئی مجھے کنٹرڈکشن کا یعنی خدشہ نہیں ہے. اور اس وقت جب یہ شروع کی گئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس چیز کا آغاز آپ پاکستان کی سیاست میں کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہوگا اور اس کا نقصان آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس سال کے شروع سے اب تک جتنی بھی ویڈیو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ پرائم منسٹر کے لیے بھی بہت امبیرسنگ ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی امبیرسنگ ہے, اینڈ اوور آل پاکستان کے معاشرے کے لیے بہت بھی اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بخاری صاحب ٹائم کم ہے اور چیزیں بہت زیادہ ہیں. خان صاحب کے اوپر حملہ بھی آخری جملہ عرض کر دوں میں, اگر چاہوں گی کہ آپ بات کریں اور پھر کچھ اور اہم ایونٹس بھی ہوئے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کل اور پرسوں اپنے انٹرویوز میں 2 بار یہ بات دہرائی ہے کہ کسی کے قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے, اگر اس کو عیاں کیا جائے تو بڑا غیر اسلامی فعل ہے. لیکن انہوں نے یہ فرمانا مناسب نہیں فرمایا کہ ان ویڈیوز کے اندر عیب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اسلام نے کچھ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے. صحیح جی, اور آپ کچھ پوچھ رہی تھی, وہ سوال آپ کا میں سن نہیں پایا. ٹھیک. اچھا, اب استعفوں کا معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے جو کہ میرے خیال میں اگلے سال یہ جو مدعا ہے یہ اگلے سال میں بھی ساتھ ہی جائے گا, کیونکہ یہاں پر جو ہے کچھ ہونے میں نہیں آ رہا. آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے ہوئی ہے کہ نام جو ہے وہ آ رہے ہیں, تعداد جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, پھر کہا جا رہا ہے کچھ خواتین بھی ہیں. اس طرح سے بڑی ڈیولپمنٹس جو اس حوالے سے ہو رہی ہیں. تو استعفوں والا معاملہ بھی اگلے سال ہی جائے گا بخاری صاحب؟ استعفوں کی تاریخ بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2013 کی اسمبلی میں 34 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگوں نے استعفے دیے تھے اور اسی طرح سے دبنگ اعلان کیے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اور باہر میڈیا میں بھی آ کے. اور وہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس کے اندر بھی بیٹھ کے وہ تقریریں کرتے رہے. لیکن 4 مہینے کے بعد انہوں نے جا کے سارے اپنی مراعات بھی لے لی, اپنی تنخواہیں بھی لے لی. کچھ اسی کا ایکشن 2 جو ہے وہ اب ہم استعفوں کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اسپیکر کا یہ پریمیسز کہ مجھے آئین کا آرٹیکل 64 یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی ایم این اے آپ کے سامنے حاضر ہو کے آپ کو ہینڈ ریٹن استعفیٰ نہیں دے اور اس کی تصدیق نہ کرے آپ استعفیٰ قبول نہیں کر سکتے. وہ آئین کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک باقاعدہ پروسیس کے تحت استعفے قبول کروں گا. لیکن جو دوسری طرف ہے پی ٹی آئی کی جو وفد ان سے آج ملا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کرائیٹیرین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ وہ 11 استعفے آپ نے کس کھاتے میں قبول کر لیے تھے. اس کا انہوں نے کوشش کی جواز پیش کرنے کی. ان میں سے کچھ لوگوں نے ٹی وی پہ جا کے کہا, کچھ لوگوں نے ٹویٹ کیے, کچھ لوگوں نے ہاؤس میں تقریر کی. تو جو دوسری طرف کا وفد تھا اس کی قیادت کر رہے تھے اسپیکر صاحب کا جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب. انہوں نے ان کو یاد دلایا, باہر آ کے میڈیا کو بھی کہا کہ یہ بڑی غیر آئینی حرکت ہے. لیکن خود انہوں نے جتنی غیر آئینی حرکات کی ہیں اپنے ٹینیور میں ایز اسپیکر آف دا اسمبلی وہ شاید ان کو یاد نہیں ہے, نہ یہ مناسب وقت ہے کہ میں ان کو یاد کراؤں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی بہت ساری ایسی کام کیے ہیں, لیکن مجھے یہ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ اس سال میں حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اگلے سال ساتھ ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, کوشش کی ہم نے تک کر لیں ہم سیاست کے جو ایونٹس تھے ان کے حوالے سے, لیکن اور بھی بڑی ضروری اور اہم چیزیں ہیں اور ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کرنا بھی ضروری ہے. تو اگلے سیگمنٹ میں جو ہے اب ہم بات کریں گے کہ ایک عام آدمی سال 2022 جو ہے وہ کیسا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی, بریک پر جانے سے پہلے جس طرح کہ ہم نے سوال چھوڑا کہ عام پاکستانی کا 2022 جو ہے وہ کیسا رہا, تو جواب اس کا یہ ہے کہ کافی بھاری رہا. مہنگائی نے تابڑ توڑ حملے کیے اور خوشحالی جو ہے وہ شاید نام کو نہیں تھی. ایک پوری لسٹ ہے جس میں صرف چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی ہی نظر آئی ہیں. پھر ایک اور چیز تھی جی, ڈیفالٹ کا خطرہ, جس کے حوالے سے خان صاحب نے ابھی کل پرسوں یہ بات مانی ہے کہ ان کے ٹائم پہ بھی یہ خطرہ جو ہے وہ سر پر منڈلا رہا تھا. بہرحال اس کی شرح جو تھی وہ 5% تھی, لیکن اب وہ بڑھ کر 90% ہو چکی ہے. یعنی اس سال کے شروع سے ہی تقریباً لگ بھگ ڈیفالٹ کا یہ خطرہ جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہا تھا, اور ابھی پھر ایک دم سے ہم شدید خطرے والے یعنی ڈینجر زون کے اندر آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے. بخاری صاحب, یہ مہنگائی کی, انفلیشن کی یا عوام کی زندگیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2022 آپ کی نظر میں کیسا رہا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو لوگوں نے بہت دعائیں دینی ہے. آپ نے کہا صرف بھاری رہا,
خدا کے لیے تباہ کن رہا 2022 عام آدمی کے لیے. عام آدمی کے لیے نہیں ہے. لوور مڈل کلاس تو خیر اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بالکل ایلیمینیٹ کر دی ہے ہمارے برسر اقتدار طبقے نے, لیکن مڈل کلاس جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہے, اس کا بھی تباہی جو ہے بہت بری طرح سے ہے. اب تو دو طبقے رہ گئے ہیں, یا غریب تر ہے یا امیر تر ہے. بیچ میں وہ جو میرے آپ جیسے لوگ تھے ان کا تو کباڑا ہو گیا ہے. اور اس سال کو اگر آپ تباہ کن سے بھی کچھ زیادہ اصطلاح ہے تو وہ استعمال کریں پلیز. آپ میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا ریوائز کر لیں. آپ نے جو بھاری صرف کہا ہے نا, اس کو لوگوں نے بڑی گالیاں دینی مجھے اور آپ کو دونوں کو. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, 2022 ایک اعتبار سے نہیں بہت سے اعتبار سے اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو تباہ کن سال ثابت ہوا ہے. لیکن اس کا کون کون ذمہ دار ہے اس کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا تو ایک بڑا پاپولر سلوگن تھا ان کا کہ آئی ایم ایف میں جانے کی بجائے میں خودکشی کر لوں گا. یاد ہے آپ کو عائشہ یہ جملہ؟ ہاں جی بالکل جی. اچھا, پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو پھر جو ان کے اکنامک ایرسٹوٹل ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے کو 3-4 مہینے لگا کے قوم کو یہ باور کرایا کہ نہیں آئی ایم ایف میں جانے کے یہ فوائد ہیں اور اس کے بغیر کوئی اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو معاہدے کی ابتدا وہ کر کے گئے جاتے جاتے اس کے آفٹر میتھس اب ہم بھگت رہے ہیں, اور ابھی پتہ نہیں کب تک ہم بھگتیں گے. اس کو تو ایک طرف رکھ دیجئے, لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی بنانا ریپبلک کے وزیر خارجہ نے بھی 2 صوبائی وزرائے خزانہ کو ساتھ ملا کے اپنے ملک کے خلاف ایک خط لکھا ہو آئی ایم ایف کو کہ ان کو پیسے مت دینا, ان کی کسی بات کا اعتبار مت کرنا؟ یہ بھی سیرا جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اور عمران خان صاحب کے سر ہے. جب اس قسم کی گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے کس سے خیر کی توقع کریں, کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں؟ یہ حال ہماری اکانومی کا ہوا کچھ لوگوں کی بدعمالیوں سے, کچھ لوگوں کی غیر ضروری فیصلوں سے, اور کچھ تباہ کن فیصلوں سے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. بہت ہی انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ کی یہ, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ ذرا ہم تھوڑی عوامی بات کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے 2022 میں کتنا نیچے گرا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی میرے سامنے پوری لسٹ پڑی ہے جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیسک چیز جو ہے وہ آٹا ہوتی ہے, اس کے ہی تھیلے میں 20 کلو کے تھیلے میں پورا 1000 روپے کا اضافہ ہے. باقی تو لسٹ بہت لمبی ہے. مجھے لگ رہا ہے آج آپ نے بدوائیں ضرور لینی ہیں. ابھی بھی آپ نے بڑے ہلکے سے انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے. بالکل میں نے ہلکے سے انداز میں کہا, میں تو کہہ رہی ہوں معیار زندگی بہت گرا ہے, عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. معیار زندگی کچھ رہا ہی نہیں ہے. چیخیں تو پہلے نکلی تھی, چیخیں تو اسد عمر نے نکلوائی تھی, اب بند ہو گئی. اب تو ہمارے سسکیاں, اب تو سسکیاں ہیں. اب آ جائیے جناب, جب ہم نے یہ ساری تباہ کاریاں دیکھ لی تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس پورا ایک پلان ہے. وہ جب وزیر خزانہ بنے تو لوگوں کو بڑی ہائپ جو ہے کریٹ کی گئی اس کی. اب خدا جانے انہوں نے کام اچھا کیا یا برا کیا, لیکن جب وہ گئے تو اس وقت تک آئی ایم ایف کا معاملہ تھرو ہو چکا تھا. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ جناب ایک شخص جس کا نام اسحاق ڈار ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنیں گے, اور ان کے پاس جادو کی ایک چھڑی ہے جو آتے ہی ہر چیز کو ٹھیک کر دیں گے. ڈالر کی اڑان ختم ہو جائے گی بلکہ نوز ڈائیو نیچے آئے گا. خود اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں اس کو 200 سے کم پہ لے آؤں گا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ پیٹرول سستا ہوگا. لیکن ابھی تک ان کے وعدوں کے نتیجے میں قوم کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے انہوں نے 10 روپے لیٹر پیٹرول سستا کر دیا ہے, لیکن جس رفتار سے اسی حکومت نے بڑھایا تھا ایک بار میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے, اور ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تلوار ان کی گردن پہ لٹکائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا لیوی جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر اس کو 50% بنانے کا, وہ آپ نے پورا نہیں کیا ہے. دوسرا انہوں نے ہمیں کہا کہ جناب آپ نے اپنے ٹیکس کے اہداف حاصل نہیں کیے ہیں. تو وہ جو آئی ایم ایف سے ریلیف ملنے کی امید تھی
وہ بھی ابھی ہوا میں اٹکی ہوئی ہے, hanging in the air. مایوسی کا سال رہا عوام کے لیے, یقیناً مایوسی کا سال رہا نا. عوام تو راہ تکتے رہے, اسحاق ڈار صاحب کی بھی راہ تکتے رہے, کیونکہ دعوے بہت بڑے تھے. انہوں نے کہا میں آ کے یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, ڈھمکان کر دوں گا, ڈالر اس طرح سے نیچے آ جائے گا, مہنگائی اس طرح سے کم ہو جائے گی. تو ہوا جو ہے وہ ایکچولی کچھ نہیں. پچھلے خان صاحب کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن پچھلے 8 مہینے کی اگر ہم کارکردگی اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی عوام کے لیے کوئی ریلیف جو ہے وہ مل نہیں سکا. امیدیں بہت تھیں عوام کو. ہم نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو عائشہ. آج بھی میں اس کے اوپر بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یقیناً وہ امیدیں تو پوری نہیں ہوئی, لیکن کل جو گفتگو کی اسحاق ڈار صاحب نے جو سٹاک ایکسچینج کے ساتھ, پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ساتھ, اس کے اندر ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور ان کے جو الفاظ میں جو وزن تھا, اس سے یوں لگتا ہے کہ جو یہ خواہش ہے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا ملک, وہ تو شاید پوری ہونے نہیں جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ کہہ کے کہ ہمارے دور میں ڈیفالٹ کا 5% خطرہ تھا, یہ اقرار تو کر لیا کہ اکانومی کے حوالے سے ان کے دور میں بھی سب اچھا نہیں تھا. لیکن اب وہ جو 90% کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ ہے ڈیفالٹ کرنے کا, وہ اسحاق ڈار صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے عائشہ, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ملک کا اپوزیشن لیڈر وہ پکار کے کہہ رہا ہو کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, ہمارا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, ان کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈار صاحب نے کہا نا کہ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے باقاعدہ لابی ہو رہی ہے, باقاعدہ ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے. میرے خیال سے ہوتا یہ ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, جو اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں وہ تو یکجہتی کے ساتھ, وہ تو اکٹھے ہو کے متحد ہو کے ہی یعنی ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. کل ایک بات چودھری شجاعت صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی. انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے پیسے بھی اسی صورت میں ملیں گے اگر ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. اگر ہم اس طریقے سے بکھرے رہیں گے, اس طریقے سے ایک دوسروں کی گردنوں کے گلے کاٹنے کے لیے تیار رہیں گے, تو انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی کبھی اس ملک کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ رویہ ترک کرنا ہوگا کہ ہم وہ نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جائیں جس سے بحیثیت قوم ہمارا نقصان ہو. آپ سیاسی مخالفت بازی میں جو مرضی کریں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن قوم کا جہاں مفاد ہو وہاں تو اکٹھے ہو جائیں خدا کے لیے. اچھا بخاری صاحب, 20 روپے کا اعلان ہوا ہے روٹی کا کہ راول پنڈی میں روٹی جو ہے وہ 20 روپے کی ملے گی. مطلب یہ ظلم کی میرے خیال میں انتہا ہے. غریب آدمی جس نے اپنا پیٹ جو ہے وہ روٹی سے بھرنا ہوتا ہے, تو 2022 میں ایک جو غریب عوام کے لیے ایک اور دل دہلا دینے والی خبر ہے وہ تو آ چکی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ملک میں جو ہے وہ کب اس چیز کا اعلان جو ہے وہ ہوتا ہے. تو 2022 ایک اور زخم دے کر جا رہا ہے کہ روٹی 20 روپے اور نان کی قیمت 30 سے 35 کے بیچ میں مقرر کی جانے والی ہے. جی عائشہ, اس کے حوالے سے جو اور زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی 80% جو ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے. یعنی ہم وہ ملک ہیں جو نہ صرف اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء پیدا کرتے تھے بلکہ ایکسپورٹ کرتے تھے اس کو. اب انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس ملک میں آٹے کا سکینڈل ہو جائے, چینی کا سکینڈل ہو جائے, ہائپ تو بہت کریٹ ہوتی ہے, لیکن میں نے کسی کے خلاف ایکشن ہوتے آج تک نہیں دیکھا ہے. ہم یہاں سے آٹا سمگل کر کے افغانستان تو بھیج رہے ہیں, لیکن اپنے ملک میں ذخیرہ اندوزی کر کے آٹے کی قیمت جو آپ نے ابتدا میں کہا, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 20 کلو آٹا جو ہے وہ 2300 سے 2500 روپے تک بکے گا؟ ظلم ہے. اور آپ باقی بھی کسی چیز کو جا کے ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہاتھ لگتا نہیں, وہ آگے سے کرنٹ لگتا ہے. اعتبار سے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سال اکانومی تو شاید اس کی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر غریب آدمی کی حالت بہتر نہیں ہونے جا رہی, وہ 20 سے 25 ہزار روپے میں گزارا کیسے کرے گا جب تک کوئی یہ لاجک نہیں بتائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک بریک مجھے لینا ہے, اور میں چاہوں گی کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ کوئی پیغام آپ کی طرف سے بھی ملے کہ کیا کوئی تسلی والی کوئی امید ہی کوئی دے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آگے چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بات تو عرض کر دوں بالکل, اور میں یہ بول رہا ہوں اسی ایک جو میجورٹی ہے ہماری آبادی کی, ہماری پاپولیشن کی, ان کے بہاف پہ, کہ کوئی حکومت
اپنے یعنی ٹینیور کو مکمل نہیں کر سکتی اگر اس نے عام آدمی کو ریلیف نہ دیا. یہ دنیا کی پولیٹکس کا طریقہ کار ہے, یہی یہاں ہوگا. تو ان کو جتنی جلدی ممکن ہو غریب آدمی کو ریلیف دینا پڑے گا. کوئی حکومت اپنے آپ کو کامیاب قرار نہیں دے سکتی اگر اس کا عام آدمی جو ہے وہ چین کی نیند نہ سو رہا ہو. ویری ٹرو. اور یعنی کوئی حکومت جیسے ہم نے بھی کہا کہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتی, تو یہ والی حکومت بھی جو 6-8 مہینے رہ گئے اگر اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکتی تو یقیناً وہ اپنا ٹائم تو جو ہے وہ پورا کر لیں گے, لیکن اس کے بعد اگلے آنے والے الیکشنز میں یہ چیز ان کے گلے پڑ جائے گی یقینی طور پر. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک میں جب واپس آئیں گے تو کچھ کھیلوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں سے کیا خبریں آتی رہی سال بھر. بیک جی, اور اب بات کریں گے کہ پاکستان میں کھیلوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ کیسا رہا ہے 2022. یعنی ہم نے پہلے 2 سیگمنٹس میں خوب آپ کو جو ہے وہ ذرا کڑوی کسیلی باتیں جو ہیں وہ کر لی ہیں. کھیلوں کے میدان ہمیشہ ہی ایسے میدان ہوتے ہیں جہاں سے اچھی خبریں جو ہیں وہ آتی ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ مل کر اس کا جشن مناتے ہیں. خاص طور پر اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو کس طریقے سے قوم کو ہم یکجا ہوئے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے مل کر جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں آخر میں بخاری صاحب میرے خیال میں یہ اب تھوڑا جو ہے وہ فیئر ہوگا کہ لوگوں کو کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ دے دی جائیں. تو سال 2022 میں کھیل کے میدانوں سے کیا اچھی خبریں جو ہیں وہ آتی رہیں جس نے اتنی سیاسی گرما گرمی کو تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سال کم از کم اس شعبے میں بہت ساری اچھی خبریں آئی ہیں. دیکھیے پاکستان جو ہے کرکٹ کے اعتبار سے جمود کا شکار تھا. کرکٹ کی واپسی اور اس لیول کی واپسی کہ ہر بڑی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ اسی سال میں کر چکی ہے. انگلینڈ اس سال میں آیا ہے, ساؤتھ افریقہ اس سال میں آیا ہے, اور اب اس وقت جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں پر ہو رہی ہے. ایک تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے شائقین کرکٹ, چونکہ نیشنل گیم چاہے یہ ہے یا نہیں ہے لیکن لوگ دیوانہ وار اس کھیل کے ساتھ منسلک ہیں. میں آپ چاہے اور کسی چیز کے لیے وقت ہو یا نہ ہو, لیکن چاہے T20 کا میچ ہو چاہے ون ڈے ہو, ہم ضرور ٹی وی کی سکرینوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا ہے. دیکھیے پاکستان نے T20 ورلڈ کپ جو تھا اس کا بھی سیمی فائنل کھیلا ہے تو ہم فائنلسٹ رہے ہیں. اسی طرح سے ایشیا کپ جو ہے اس کا فائنل ہم نے کھیلا تو ہم ایک طرح سے 2 انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں اس میں فائنلسٹ رہ چکے ہیں. ایک تو یہ بہت انکریجنگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا آغاز جو ہے سیٹھی صاحب نے PSL سے کیا تھا, سوری, اس نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کو یقینی بنایا. آپ کو یاد ہے جتنے بھی فورن پلیئرز کھیلنے کے لیے آتے تھے یہاں پاکستان کی ٹیموں میں, ان سب نے جا کے باہر دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں کرکٹ سے کتنی دیوانہ وار لوگوں کی وابستگی ہے اور کتنا پیسفل ملک ہے. وہ جو ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا ہم ٹیررسٹ ہیں, سڑکوں کے اوپر دہشت گرد پھر رہے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, بم چلا دیتے ہیں, وہ سارا پروپیگنڈا انڈو ہوا. اور مجھے یقین ہے کہ اب چونکہ سیٹھی صاحب واپس چلے گئے ہیں وہاں تو یقینی طور پہ وہ کچھ نہ کچھ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں بخاری صاحب. یہ PSL تھا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 17 سال بعد کرکٹ کا جو ہے وہ ریوائول ہوا ہے. یقیناً وہ پلیئرز گئے ہیں, انہوں نے جا کے ایک بڑا اچھا فیڈ بیک دیا ہے تو پھر ٹیمز نے بھی آنا جو ہے وہ شروع کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ دوسرے جو دوسری گیمز ہیں, خاص طور سے آپ کو پتا ہوگا کہ کامن ویلتھ گیمز میں ارشد ندیم صاحب جو ہے انہوں نے گولڈ میڈل جیت کے پاکستان کا نام بلند کیا. اسی طرح سے دستگیر بٹ نے کامن ویلتھ گیم میں ویٹ لفٹنگ کا گولڈ میڈل جیت کے, وہ بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اسی طریقے سے سنوکر جو بہت بڑا پاکستان کا کھیل رہا ہے اس میں بھی ہم نے بہت سارے بڑے ایونٹس جو ہیں وہ جیتے ہیں. اسی طرح سے جو ٹین ایجر 16 سال کے احسن رمضان نے فائنل جیتا ہے وہ بھی ایک تاریخ رقم کرنے کے مترادف ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ ہمارے جو حکام ہیں خاص طور سے PF کے لوگ جو ہیں ان کو دینی پڑے گی. جو اسکواش کا کھیل تھا یہ بھی ہمارا نیشنل کھیل تھا اور اس میں پاکستان نے دنیا میں اپنے نام کا ڈنکا منوایا ہوا ہے اور بلکہ ڈنکا بجایا ہوا ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے کھیلوں میں چونکہ پاکستان کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت آن دا ورلڈ میپ جو ہے کھیلوں کا اس میں نمایاں طور پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ میرے خیال سے جاری رہنا چاہیے. ہمارے حکام کو چاہیے
کہ وہ کرکٹ کو اپنی پرائرٹی میں تھوڑا سا اونچا لائیں. بخاری جو صاحب ایک کھلاڑیوں کی بڑا حوصلہ امپورٹنٹ افزائی پوائنٹ ہوگی. آپ مس کر گئے. پاکستان کی خواتین نے بھی نام روشن کیا ہے اس بار ملک کا. پاکستانی ویمن ٹیم نے بھارتی ویمن ٹیم کو 6 سال بعد شکست دی. یہ بھی ایک بڑا ایونٹ تھا جو ہوا ہے. جی وہ میں نے جان بوجھ کے اس کو نہیں چھیڑا تھا. میرا خیال تھا آپ کسی صورت بھی جو ہے وہ رہ سکتا, وہ دینا ہی پڑے گا. نہیں میرا خیال تھا خواتین کی نمائندگی آپ مجھ سے بہتر کریں گی, آپ اس کا تذکرہ کریں گی. لیکن بہرحال اگر آپ نے اسے میرے لیے چھوڑ دیا تو میں یقینی طور پہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری خواتین ٹیم جو ہے اس نے بھی بہت اچھے پرفارمنسز دی ہیں, اور وہ آنے والے دنوں میں مجھے پوری امید ہے کہ اور زیادہ بہتر پرفارم کرے گی اور ورلڈ کپ جیت کے لے کے آئے گی. ایک دن مجھے ان سے یہ توقع ہے, جس طرح کی لیڈرشپ اب وہاں ہے انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب کوشش کی ہے ہم نے کہ آپ سے جو ہے عطا کروا لیا جائے اس پورے سال کا جو تمام ایونٹس ہیں اس کے حوالے سے کچھ ایک آخری میسج جو ہے وہ آپ دینا چاہیں, کیونکہ ہمارا یہ 2022 کا آخری شو ہے اور 2023 کے لیے کچھ اچھی وشز کا اظہار اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر کوئکلی میں جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر لوں. جی میں بالکل اس کا یہ آپ نے بہت اچھا کیا. میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے, عائشہ میرے ساتھ ہیں اس میں, ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں خرم کلیم صاحب وہ ہیں, ربی نثار صاحب ہیں, مہوش ہیں, ایک وہ تاج صاحب ہیں ہمارے, وہ یہاں موجود نہیں ہیں, فاروق صاحب ہیں. ان سب کی طرف سے میں نئے سال کی مبارکباد آپ کو ایڈوانس پیش کرتا ہوں. چونکہ ہمارا آخری شو ہے, آپ سے ہم کلام ہوں گے تو دوسرا سال شروع ہو گیا ہوگا, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کے عزیز و اقارب سب خیر خیریت سے رہیں. پاکستان کے لیے اکانومی کے اعتبار سے, سیاست کے اعتبار سے یہ سال انشاءاللہ تعالی سب سے بہتر سال ثابت ہوگا. اسی امید کے ساتھ بخاری صاحب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ مس کر گئے. ہمارا شو بھی اسی سال میں شروع ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی دے. اور اس امید کے ساتھ کہ سیاست میں بھی جو چیزیں ضروری ہیں ملکی سالمیت کے لیے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے, سیاستدان اس کے اوپر مل جل کر بیٹھیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی. ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل جائے گا, عوام کے لیے اچھی خبریں آئیں گی, مہنگائی کم ہوگا, عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگا, اور کھیل سے اسی طرح اچھی خبریں جو ہیں وہ آتی رہیں گی. اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے 2023 میں ملاقات ہوتی ہے, اگلے پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.